नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के लिए लंदन में क्या नई और हैरानकुन मुश्किल खड़ी हो गई है। हुसैन नवाज को अपनी कानूनी टीमों से हंगामी मुलाकातें क्यों करना पड़ी, इन मीटिंग्स में क्या दो खतरनाक नुकात ज़ेरे बहस आए, मियां नवाज शरीफ को किस नोयत के मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर किस तरह का अनोखा तमाशा हुआ, मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है, शहबाज शरीफ की खामोशी के पीछे क्या राज अब सामने आया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या दो बड़े फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के लिए लंदन में किस नोयत की नई और हैरान कुन मुसीबत खड़ी हो गई है और हुसैन नवाज को अपनी कानूनी टीमों से हंगामी तौर पर क्यों मिलना पड़ा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो लंदन वाली रिहाइशगाह है वहाँ पर किस तरह का सीन क्रिएट हुआ और किस तरह के दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले। और ये जो पूरा सीन था ये एक ऐसे वक्त में क्रिएट हुआ जब पाकिस्तान में नून लीग का एक ताज़ा तरीन खुफिया इजलास हुआ और ये जो इजलास था बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ के कैंप के रहनुमाओं ने बुलाया था और तवक्को ये थी कि इसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कैंप के रहनुमा शरीक नहीं होंगे क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ के कैंप और मरियम नवाज के कैंप के रहनुमाओं में वाज़े इख्तलाफात पाए जाते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर शहबाज शरीफ के कैंप के इन रहनुमाओं के इजलास में मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के ग्रुप के रहनुमा भी शरीक हुए और ऐसे रहनुमा भी शरीक हुए जिनके मुतालिक ये तासुर है कि वो मरियम नवाज की हदायत पर और मियां नवाज शरीफ की हदायत पर एक हॉकिश जो बयानिया है उसको आगे लेकर चलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात देते हैं, फ़ौजी क़यादत के मुखालिफ जो नज़रिया है उसको आगे लेकर चलते हैं और इसी वजह से मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ इन्हें अपना बड़ा वफ़ादार साथी भी कहते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जो इजलास हुआ उसमें 3 सवालात उठाए गए। एक सवाल तो ये था कि ज़रा मियां नवाज शरीफ अपनी पोजीशन क्लियर करें कि ये जो DGISI की तैनाती का मामला सामने आया इसमें पार्टी ने क्या मौक़िफ़ अख्तियार करना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से जब कोई डायरेक्टिव्स आएंगे तो फिर हम कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाएंगे और उनमें से कई लोगों का ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से और मरियम नवाज़ की जानिब से ये हदायत आएंगी कि इस मामले को सिविल बालादस्ती से जोड़ा जाए और हमारा जो एक नाम नहाद बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो का और सिविल बालादस्ती का, तो उसके तहत नून लीग ये मौक़िफ़ अपना ले कि DGISI की तैनाती का अख्तियार हतमी तौर पर वज़ीर आज़म को ही होता है, चाहे वो कोई भी वज़ीर आज़म हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला वज़ीर आज़म हो। दूसरा नुक्ता ये उठाया गया कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, मुल्क में 2023 का इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और अगर अब भी वो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ लेकर चलने के लिए हमें कहते हैं तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। यहाँ तक कि जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कैंप के रहनुमा थे उन्होंने भी शहबाज शरीफ के कैंप के रहनुमाओं की इस बात की हमायत की और उन्होंने कहा कि इस वक्त फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ लेकर अगर हम आगे चले तो फिर 2023 के इलेक्शन में भी हमारे साथ वही होगा जो 2018 के इलेक्शन में हुआ था। साथ ही मरियम नवाज की जो पॉलिसीज़ रही हैं इससे पहले उन पर भी सवालात खड़े किए गए और यूं मियां नवाज शरीफ तक भी ये इत्तला पहुंची कि अब उनके कैंप के रहनुमा भी
آہستہ آہستہ ان کے نظریے سے بغاوت کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے تو صرف شہباز شریف کے کیمپ کے جو رہنما تھے، جن میں خواجہ آصف بھی شامل ہو گئے تھے، اسی طرح رانا تنویر بھی شامل ہو گئے تھے، صرف وہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے اور مریم نواز کے بیانیے سے بغاوت کر رہے تھے۔ لیکن جاوید لطیف کا ایپیسوڈ ہونے کے باوجود، یعنی مریم نواز کی جانب سے جاوید لطیف کو اس قسم کے مفاہمتی گروپ کے رہنماؤں کے خلاف لانچ کرنے کے باوجود، جاوید لطیف کے ذریعے ان کو دھمکانے کے باوجود، میاں نواز شریف کے بیانیے سے جو بغاوت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ایک طرف یہ صورتحال تھی، دوسری جانب ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر صورتحال تھی وہ بھی بڑی دلچسپ تھی، اور اس حوالے سے بھی دو حیران کن واقعات ہوئے، کیونکہ اسی اجلاس میں شہباز شریف کے جو کیمپ کے رہنماؤں کا اجلاس تھا، اس کے پیرالل ایک اجلاس ہوا جو شہباز شریف نے چیئر کیا، اور تقریباً کچھ 6 گھنٹے کا فرق تھا ان دونوں اجلاسوں میں۔ اور شہباز شریف نے اس اجلاس میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ہم فوج کی حمایت کریں گے، ہم اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیں گے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی اصل میں آرمی چیف کا اختیار ہوتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس پورے معاملے کو متنازع بنایا ہے، اور ہر فورم پر جا کر ہم اس وقت فوج کا ساتھ دیں گے، اور عمران خان کے متعلق یہ تاثر بنائیں گے کہ انہوں نے آرمی جیسے ادارے کا وقار مجروح کیا ہے۔ یعنی وہ مسلم لیگ نون جو فوجی قیادت پر سنگین اور گھناؤنے الزامات عائد کرتی رہی، جس کی پالیسیز یہاں تک کہ ریاست مخالف بھی رہیں، اور میاں نواز شریف ریاست مخالف عناصر کے ساتھ مل کر بھی فوجی قیادت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے رہے، ریاست کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اب چونکہ ان کو ایک موقع نظر آیا ہے کہ جو ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، تو اس میں ہم فوج کی خوشامد کر کے کوئی ریلیف لے سکتے ہیں، تو شہباز شریف نے ایک بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے یہ کہا کہ اب ہم فوج کی حمایت کریں گے۔ لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ موڑ بھی آیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ پوچھا یہ گیا شہباز شریف سے کہ میاں نواز شریف کا اس حوالے سے کیا حتمی فیصلہ ہے۔ اب یہ جو حتمی فیصلہ ہے یہ میاں نواز شریف نے خود لندن میں اپنی رہائش گاہ پر سنا دیا، اور ان کے اس فیصلے نے لوگوں کو حیران کر دیا، اور ایک بڑا دلچسپ قسم کا سین بھی کریٹ ہوا میاں نواز شریف کی لندن والی رہائش گاہ پر۔ اور وہ اس طرح کہ جب میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے، اور جب بھی وہ اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہیں اور حسن نواز کے دفتر میں جاتے ہیں جہاں انہوں نے سیاسی میٹنگز بلانی ہوتی ہیں، کیونکہ حسن نواز کے دفتر کو عملی طور پر مسلم لیگ نون کے سیکرٹیریٹ میں بدلا جا چکا ہے، تمام سیاسی سرگرمیاں مسلم لیگ نون کی حسن نواز کے دفتر میں ہی ہوتی ہیں۔ تو میاں نواز شریف جب باہر نکلے اپنے گھر سے تو وہاں پر پاکستانی صحافی موجود تھے، اور وہ ان سے 3-4 سوالات کرنا چاہتے تھے۔ اب ان میں سے ایک سوال وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ کے ویزے میں جو توسیع کی درخواست تھی وہ رد ہو چکی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ پارٹی کے اندر ایک واضح تقسیم نظر آ گئی ہے، اور شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ واضح طور پر اب آپ سے بغاوت بھی کرتا نظر آ رہا ہے، اور اس طرح کی بھی ہدایات آئی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر فوج کی حمایت کی جائے، فوجی قیادت کی حمایت کی جائے، اور جو آپ کا سول بالادستی کا نظریہ تھا، ووٹ کو عزت دو کا نظریہ، تو کیا اس وقت آپ عمران خان کی حمایت کریں گے، یا کم سے کم یہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے؟ اب جب میاں نواز شریف اندر سے آئے تو پہلے تو ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہوا تھا جو غالباً مسلم لیگ نون کا لندن میں رہنے والا کوئی کارکن تھا، اس نے میاں نواز شریف کو ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، میاں نواز شریف نے اس کے ساتھ گپ شپ کی۔ اس دوران جب ایک صحافی نے سوال کر لیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق ہوتا ہے، تو میاں نواز شریف کا ایک دم رنگ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کرنے کے لیے وہ جو گلدستہ لے کر آیا ہوا تھا شخص، اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ صحافی نے اپنا سوال دہرایا، میاں نواز شریف نے پیچھے مڑ کر کسی اور شخص کو بلا لیا اور اس کے ساتھ کسی اور نوعیت کی گپ شپ کرنا شروع کر دی۔ اب تیسری مرتبہ جب اس صحافی نے سوال کیا
تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو میاں نواز شریف سے جب بھی فوج کے متعلق سوال کیا جاتا تھا، عمران خان صاحب کے متعلق سوال کیا جاتا تھا، تو وہ وہاں پر پرچی سے دیکھ کر پہلے سے جو سوالات طے ہوتے تھے ان کے جوابات دیتے تھے اور وزیراعظم عمران خان اور فوج پر تنقید کرتے تھے۔ لیکن DGISI کے حوالے سے 3 مرتبہ سوال کیے جانے کے باوجود وہ مکمل طور پر خاموش رہے، پہلے دوسروں لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہے اور پھر تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف نے ان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ چھوڑیں یہ جو آپ کا نظریہ وغیرہ ہے، ہمیں یہ مختلف مواقع پر اپنی جو نظریہ ہے یہ تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ نے DGISI کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا، ورنہ جو میں بیک ڈور رابطوں کے ذریعے ڈیل کر لینے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو سیاست میں چور راستے کہا جاتا ہے، وہ میرے چور راستوں سے ڈیل لینے کی کوشش متاثر ہوگی۔ اور اس طرح میاں نواز شریف نے وہاں پر اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ لندن میں میاں نواز شریف کے لیے کیا نئی اور عجیب مشکل کھڑی ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی اسحاق ڈار کے گرد بھی کس طرح سے گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ پہلے آپ کو اسحاق ڈار کے متعلق مختصراً بتاتے ہیں کہ ان کے خلاف کس طرح سے اب شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار پاکستان میں جب موجود تھے تو یہاں وہ وزیر خزانہ کے طور پر ایک بہت ہی معمولی نوعیت کی کانفرنس میں شرکت کے بہانے آخری وقت میں شاہد خاقان عباسی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کے جہاز کو غیر قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی کرپشن کے حوالے سے کچھ شواہد تحقیقات کرنے والے اداروں کو مل گئے ہیں، اس لیے وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی تھی، آخری لمحے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کانفرنس میں جائیں گے، لیکن اس کانفرنس میں تو انہوں نے علامتی سی شرکت کی، وہاں سے وہ لندن فرار ہوئے۔ لندن میں جا کر انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی، سیاسی پناہ کی درخواست ان کی وہاں منظور ہو چکی ہے اور انہوں نے خود کو اسٹیٹ لیس ڈکلیئر کر رکھا ہے، اور ان کے پاس جو سفارتی پاسپورٹ تھا ان کے پاس اور ان کی اہلیہ کے پاس حکومت نے بارہا ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر کر دیں۔ اسحاق ڈار اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر نہیں کر رہے تھے، جس کے بعد حکومت نے ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا تھا۔ دوسری جانب جو میاں نواز شریف تھے وہ میڈیکل ویزے پر لندن گئے تھے، اب وہاں پر ان کا علاج بھی نہیں ہو رہا اور کوئی شواہد نہیں ہے کہ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا کسی کلینک میں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور ان کے ویزے میں جو توسیع کی درخواست تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا کہ برطانوی وزیر اعظم کے آفس کے سامنے لندن میں موجود پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ پاکستان سے جو منی لانڈرنگ کر کے، کرپشن کر کے جو عناصر یہاں آئے ہیں، جس طرح کی شریف فیملی ہے، تو ان کو یہاں سیاسی پناہ نہ دی جائے، ان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہ مظاہرے اتنے پھیلے کہ لندن سے برمنگھم اور مانچسٹر تک چلے گئے۔ اس کے بعد شایان علی نے ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی برطانوی پارلیمنٹ کے ویب پیج پر، اور پھر شایان علی چلے گئے باقاعدہ برطانوی وزیر اعظم کے آفس، وہاں انہوں نے ایک لیٹر ہینڈ اوور کیا جس کی باقاعدہ ریسیونگ دی گئی، جو اس حوالے سے تھا کہ منی لانڈرر جو ہیں ان کو برطانیہ میں سیاسی پناہ نہ دی جائے۔ اس کے بعد 2 خطوط جو برطانوی وزیر اعظم کے ملے شایان علی کو، شایان علی نے وہ خطوط شیئر بھی کیے جس میں یہ ایکنالج کیا گیا کہ ہاں ہماری یہ پالیسی ہے، ہماری یہ قوانین ہیں کہ دوسرے ملکوں سے جو لوگ کرپشن کر کے یہاں پر آتے ہیں، یہاں لوٹ مار کی دولت کو پارک کرتے ہیں یا محلات بناتے ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی میاں نواز شریف کے لیے ایک پریشانی کا باعث تھا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شایان علی نے نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی ایک لیٹر ہینڈ اوور کیا تھا۔ وہ خود گئے تھے نیشنل کرائم ایجنسی کے آفس، وہاں انہوں نے ایک جس طرح کی پٹیشن پہلے برطانوی پارلیمنٹ کے پیج پر دائر کی تھی، اسی طرح کا ایک لیٹر نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے کیا، اور اس میں شریف فیملی کی جو کرپشن کے کیسز تھے اور جو پاکستان میں عدالتوں سے ان کو سزائیں ہوئیں، اسی طرح جو عدالتی ڈوسیئر بھیجے گئے برطانوی حکام کو، تو اس طرح کا تمام مواد اس لیٹر میں مینشن تھا، اور نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کا یہ فرض ہے کہ باہر کے ممالک سے اگر لوٹ مار کر کے کوئی یہاں پر لوگ پناہ لیتے ہیں تو ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس میں جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے
کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے شایان علی کو باقاعدہ ایک جوابی خط لکھا ہے اور اس خط میں اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف کے متعلق حیران کن الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور بہت سرپرائزنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ بھی یوز ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسحاق ڈار کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں پاکستان میں، ہمیں یہ معلوم ہے، یعنی نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے خط میں یہ لکھا، ہم اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ عدالتوں نے اسحاق ڈار کو مفرور قرار دے دیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا اور یہ تمام معاملات ہمارے علم میں ہیں، ہم ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات جو میاں نواز شریف کے متعلق تھی اس میں یہ لکھا گیا کہ میاں نواز شریف کے متعلق بھی ہمیں علم ہے کہ بہت غیر معمولی حالات میں وہ پاکستان سے نکلے اور تاثر یہ تھا کہ جس طرح سے وہ میڈیکل گراؤنڈز کے ویزے پر برطانیہ آئے۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف پر پاکستان میں کرپشن کے کیسز چلے اور اس کے بعد انہیں واپس جانا تھا لیکن وہ واپس نہیں گئے پاکستان۔ ساتھ ہی مینشن یہ کیا گیا، یعنی ایک تو جو پاکستان نے عدالتی ڈوسیئر بھیجے تھے، عدالتی فیصلوں کی نقول برطانوی حکام کے حوالے کی تھیں، تو اس پوری صورتحال میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کا سراغ لگانے کے لیے کمیٹڈ ہے، خاص طور پر ایسے کیسز جن میں بیرون ملک سے ایسے عناصر جو اپنے ملک میں لوٹ مار کرتے ہیں پھر یہاں آ کر پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دولت یہاں پر پار کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر کرپٹ عناصر کو پناہ نہ دینے کے حوالے سے پرعزم ہیں۔ میاں نواز شریف کا نام بڑے پرومیننٹ انداز میں اس لیٹر میں لکھا گیا اور ساتھ ہی جو اسحاق ڈار ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے بھی اس لیٹر میں لکھا گیا کہ ہم دونوں کے جو کرائم ہیں، دونوں کے اوپر جو الزامات ہیں ان سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی اس پورے معاملے کی اور ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ اپنے طور پر ان کی کوئی تحقیقات وغیرہ بھی کر رہی ہوگی اور ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی معلومات ضرور ہوں گی جن کی بنیاد پر انہوں نے اس لیٹر میں میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار کا نام آفیشلی مینشن کیا ہے اور ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ بھی ساتھ ہی لکھے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔